अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 60 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा तो मार अपनी लाठी पत्थर पर, चुनांचे बह निकले उस पत्थर से 12 चश्मे, ताकि पहचान लिया तमाम लोगों ने अपना अपना घाट कि तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से और ना तुम फिरो ज़मीन में फसाद करते हुए। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। ये इस तरह जिस टाइम बनी इसराइल वादी तीम में चले गए थे ना मिस्र से, जिस वक्त फ़िरौन से अल्लाह ताला ने निजात दिलवाई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को, तो ये वहाँ से फिर वादी तीम में चले गए थे। अब वादी तीम में ज़ाहिर है फिर अल्लाह ताला ने इनके लिए मनो सलवा का अरेंज किया, खाना पीने का अरेंज किया, ऊपर बादलों का प्रॉपर साया कर दिया ताकि इन्हें धूप ना लगे। ज़ाहिर है सहरा था, वहाँ तो कोई सहूलत नहीं थी, ना पानी था, ना पौधे थे, ना दरख्त थी, ना घास सब्ज़ा, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें सारी सहूलतें दी। फिर पानी के लिए भी उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जिस वक्त दुआ की तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने असा को चट्टान पर मारो, ज़रब दो चट्टान पर, तो वहाँ से पानी निकल आएगा। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान पर ज़रब लगाई अपने असा से, तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े। अब 12 चश्मे क्यों थे? क्योंकि ज़ाहिर है बनी इसराइल के 12 कबीले थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से वो सारे शाम से मिस्र आ गए थे, फिर यहीं आबाद हो गए थे। फिर वही 12 के 12 कबीले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से जान छुड़ा के उनकी निजात दिलाई और फिर मिस्र से वो ले आए थे बाय वादी तीम में वो रह रहे थे। अब वहाँ पे जिस टाइम ज़ाहिर है उनके लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मों का अरेंज कर दिया, तो इसीलिए किया कि ये अलग अलग कबीले हैं तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। ज़ाहिर है पानी तो एक इतनी वैल्यूएबल चीज़ है ना कि किसी भी कबायली ज़िंदगी में इस पानी के बेस पे जंग व जदल भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने 12 चश्मे अलग अलग उनके लिए मुहैया कर दिए ताकि हर कबीला अपना अपना एक घाट ले ले और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें खुली ऑफ़र कर दी कि तुम यहाँ से खाओ पियो अल्लाह के रिस्क से और ज़मीन में फ़साद ना करो। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें ज़ाहिर है कि देखिए फ़साद क्यों होता है, खाना खुराक रहना इन्हीं मादी चीज़ों के लिए, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं इन्हीं के लिए लड़ाई झगड़ा और फ़साद होता है। जब अल्लाह ताला ने सबको पानी सब कबीलों को अलग दे दिया, मनो सलवा सब के लिए ऊपर से उतर के आ रहा है, अल्लाह ताला अरेंज कर रहा है, कमी नहीं दे रही बल्कि बच ही जाता है, जितना अल्लाह ताला दे रहा था। सब के ऊपर बादलों के साया अल्लाह ताला ने बादलों को उन पे कर दिया कि ताकि धूप में वो ख़राब ना हो जाए। ज़ाहिर सहरा में तो धूप भी बहुत शदीद होती है। अल्लाह ताला ने उन सब को सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड कर दी थी और उन्हें कह दी कि तुम यहीं से खाओ पियो और मेरे बताए हुए हदायत के मुताबिक। तो उस टाइम तो रहत अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए तक पहुँचाई थी। उस शरीयत के मुताबिक आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजारो और आपस में लड़ाई झगड़ा और फसाद मत करो कि आप लोगों के पास कोई अब रीज़न ही नहीं बनता फसाद करने का। अब आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला कह रहे और जब तुमने कहा ए मूसा हरगिज़ नहीं हम सब्र करें एक खाने पर, लिहाजा तू दुआ कर हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए वो चीज़ें जो उगाती है ज़मीन अपनी तरकारी में से और अपनी ककड़ी, अपनी गंदम या थूम लहसुन, अपने मसूर और अपने प्याज में से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम बदले में लेना चाहते हो वो चीज़ जो बहुत अदना है बजाय उस चीज़ के जो बहुत बेहतर है, यानी मनो सलवा। तुम उतरो किसी शहर में तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया, और मुसल्लत कर दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वो फिर गज़ब के साथ अल्लाह की तरफ से। ये इसलिए हुआ कि ये बेशक वो थे कुफर करते अल्लाह की आयतों के साथ और वो कत्ल करते थे नबियों को हक के बगैर, ये इस सबब से कि उन्होंने नाफरमानी की और वो थे हद से गुजरते हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को वादी तीम में, क्योंकि वहाँ पे खुराक का कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से फिर इन्हें मनो सलवा उतार दिया। अब मनो सलवा अब इनके पास यानी खाने का वक्त होता था और इन पे खाना पहुंच जाता था। कार्ब्स की रिक्वायरमेंट इन्हें पूरी हो रही है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है,
پانی کا ارینج اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کر دیا ہے، یعنی اتنے یہاں کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں تھی، اور الحمدللہ بڑے یعنی سمجھے کہ چودراہٹوں کی طرح یہ زندگی گزارے تھے کہ انہیں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی دھوپ گرمی سردی کا انہیں ایشو نہیں تھا کہ انہیں کھانے کے ٹائم پہ یہ آرام سے آرام کرتے رہتے، اور اللہ کی طرف سے کھانے کا وقت ہوتا تھا ان پر من و سلوہ نازل ہو جاتا ان پر۔ لیکن اب ان کی کیا تھی ناشکری کیا تھی کہ یہ کہتے کہ من و سلوہ یعنی ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو گئے، تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ دیکھو ایک تو یہ لوگوں کی اردرمی دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے کہ اپنے رب سے، بھئی وہ تمہارا رب نہیں تھا جو تم پہ اتنے رحم کر رہے، اتنے تم پہ مہربان ہے، اتنے کرم کی جا رہا ہے، تمہاری اتنی غلطیوں کے باوجود تمہیں بار بار معاف کر رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہاری پھر بھی وہی ہردرمی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہو کہ اپنے رب سے دعا مانگو، اور پھر دعا کیا مانگ رہے کہ ہم یہ کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے، اکتا گئے، تو ہمیں وہ خوراک چاہیے جو زمین سے اگتی ہو، لائک ترکاری ہو گئی، ککڑیاں ہو گئیں، کھیرے، لہسن، مسور، پیاز، یعنی وہ ہر وہ چیز جو جیسے ان کی زبان چسکے مانگ رہی تھی، چٹخارے مانگ رہی تھی۔ تو اللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم وہ کمتر چیزیں مانگ رہے ہو جو یعنی من و سلوہ سے، تو من و سلوہ تو بہت بہتر ہے، یہ تو بہت ادنا خوراک ہے اس کے سامنے، لیکن بس ان کی کیونکہ ناشکری انہوں نے کرنی تھی، اور انہوں نے ایک نئی وہ اپنی وہ ایک بات ڈالنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو وہی چاہیے جو زمین سے فصل اگتی ہے یا نباتات جتنے بھی زمینی ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کسی شہر میں جاؤ اور ایک بستی آباد کرو، وہاں پہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، کاشتکاری کرو، تو زمین کی پیداوار میں سے پہ جو چاہے تمہیں ملے تو تم کھاؤ پیو، لیکن وہاں پہ تمہیں پھر محنت مزدوری کرنی پڑے گی، ظاہر ہے یہاں پہ تو تمہیں بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے، وہاں پہ تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ سو ان پر ذلت، خواری اور محتاجی جو تھی، کم ہمتی جو تھی نا، ان پر تھوپ دی گئی، یہ اللہ کا غضب تھا نا ان پر۔ ظاہر دیکھیے کم ذلت تھی کہ اللہ آسمان سے عرش سے آئی ہوئے نعمت کو ٹھکرا کے انہوں نے زمین کی فصل مانگی، چلے مانگ بھی لی، پھر انہوں نے کتنی انہیں خواری ہوئی، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں انہیں محنت کرنی پڑی، بعض دفعہ ان کی فصل ٹھیک ہوتی تھی، بعض دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی، انہیں کتنی دیکھے ہر وقت ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فصل بھی ہمیشہ پوری تو نہیں ہوتی تھی، کبھی فصل خراب ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی، کبھی پیداوار بہت کم ہوتی تھی، ان کے لیے یہ بھی تو ایک قسم کی مصیبتیں تھیں، بعض دفعہ وہ بیمار ہو جاتے تھے، ان کی ہمتیں نہیں ہوتی تھیں، یا موسم ان کے اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، لیکن کیا تھا کہ انہیں بس محنت کرنی پڑی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ذلت، خواری، محتاجی، یہ کم ہمتی جو ہے نا، یہ تمہارے لیے تمہاری اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر غضب ہے، اور یہ غضب تم نے خود مانگا اللہ تعالیٰ سے، اور تم اسی قابل تھے۔ اب بنی اسرائیل وہ امت تھی نا جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب یعنی توریت، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے نا، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اگر یہ ساری کتابوں پر ایمان لے کر آتے نا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے، تو ان پہ آسمان سے بھی نعمتیں ان پہ آتی اور زمین سے بھی نا ان پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے تو اپنی اردرمی کی وجہ سے، اپنی خواہشات کو، اپنی سرکشی کو انہوں نے امپورٹنس زیادہ دینی تھی، تو انہوں نے تو اپنے لیے خود ہی دیکھا جائے تو ایک قسم کا اپنے لیے ذلت لے لی تھی نا۔ اب دیکھیں قوم کیا ہوتی ہے، ایک جو قوم ہے نا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کی جو ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی جو کتاب اللہ نے بھیجی ہوتی ہے نا، اس کی ایک امین ہوتی ہے۔ اب اس ٹائم بنی اسرائیل پہ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی تو توریت آئی ہوئی تھی، شریعت آئی ہوئی تھی نا، تو وہ ان کی امین تھی نا۔ اب جیسے اب ہم لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کی امین ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بتائے اللہ کے حکم سے، وہ سب ان پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہم ان کے امین ہے کہ انہی کو اسی طرح پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے نا، اور وہ جب اس کو مس ریپریزنٹ کرتی ہے تو ظاہرہ وہ ایک لحاظ سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو وہ کافروں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان کا کام ہے کافروں کو دین پہنچانا، لیکن جب یہ خود ہی بنی اسرائیل یہ خود ہی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ کافروں کو کیا دین پہنچائیں گے؟ اب آپ اندازہ لگائیں نا، اب بھی تو آج کل بھی تو یہی حالات ہے نا، ہم لوگ بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں نا، 1.25 سے 1.5 ارب ہماری دیکھے مسلمان ہیں، لیکن عزت نام کی چیز نہیں ہے،
یہ کیوں؟ صرف ہم لوگوں کی اپنی گمراہی کی وجہ سے، نہ کہ ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیے۔ یہ ذلت اور یہ مسکنت آج ہم پر اگر تھوپ دی گئی ہے نا، تو ہمارا اپنا اس میں ہاتھ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتے نا اور حق سچ پر چلتے، تو آج یہ والا ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب دیکھیں یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے جو نبی تھے نا، نبی بھیجتے تھے ان کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، انہیں بھی ناحق قتل کرتے تھے۔ انہوں نے کتنے انبیاء کو قتل کیا۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو یہ نعوذ باللہ قتل کرنے چلے تھے نا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا۔ اور آج اگر ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو، تو دیکھیں ہمارے ہاں بھی تو یہ چل رہا ہے نا، کتنے مجددین امت ہے، امت کے مجددین ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے، کتنے جنہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کتنے صحابہ کرام، کتنے سینکڑوں تابعین جو تھے انہیں حکمرانوں کے ہاتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ آئمہ دین کو ایسی ایسی مار پڑی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے نا تو وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لے، ان کے ساتھ کیا ہوا، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لے، ان کا تو انتقال ہی جیل میں ہوا تھا اور وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ امام مالک کے تو کہتے ہیں کندھے کھینچ دیے گئے تھے اور منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا تھا۔ اب دیکھیں ہماری تو یہ تاریخ ایسی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہ کہ نبی نہیں آئے گا نا، اب ان کے ہاں نبی تھے اور وہ نبیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے، انہیں قتل ناحق کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہے، اور اب ہم جو یہ وہی کام انبیاء کے ساتھ جو وہ لوگ کرتے تھے، وہی ہم لوگ کام مجددین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ ہم نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے نا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ظلم نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بھی اونچا مقام دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اونچا مقام دیا ہے نا۔ ان سے وہ رتبہ لے کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اہم رتبہ دے دیا، لیکن ہم نے بھی تو اپنا مشن چھوڑ دیا، اور آج اسی وجہ سے ہم نے اپنا مقصد چھوڑا، تو یہ ذلت اور جو مسکنت ہے ہمارا آج مقدر بن گئی ہے۔ اب آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی یعنی بے دین، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ اور عمل کیے نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو یہودی ہو گئے، ظاہر یہودی ہو گئے، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی بن گئے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ جو نصرانی تھے یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اب صحابی وہ لوگ ہیں جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہے، لیکن ان کے یہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے۔ ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی اور کا رواج جو تھا نا وہ عام ہو گیا تھا، یعنی جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اس نے اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ کے پاس ان کا اچھا عمل ہے۔ اب اس بات سے نا بہت سے لوگ یہ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھیں یعنی رسولوں پر ایمان ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ رسولوں کا ذکر نہیں آیا ہے، یہاں پہ جسٹ اتنا ہے کہ ٹھیک ہے یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ، یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اچھے عمل کرو تو تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری جو آخرت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو اس کے لیے نا قرآن پاک کو اور جتنا بھی ذخیرہ احادیث ہے نا اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ ایسی تو دیکھیں انسان کسی چیز کے کسی پوائنٹ کو لے کے تو کوئی نتیجہ اخذ تو نہیں کرتا نا۔ اب قرآن پہ باہر یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کو حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اب دیکھیں نا نساء میں بھی آیا ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ اب جب یہ آلریڈی یہ چیزیں دیکھیں قرآن پاک میں آئی ہیں تو بار بار ظاہر اب ایک ہی بات کو دہرانا تو نہیں چاہیے نا، ایک ہی بات کو بار بار، اب یہ تو ایک انسان کو اب اتنا تو دیکھیں سینس ہونا چاہیے نا کہ اتنا تو یہ بات اب ڈن ہے کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء جتنے رسول آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر یہ پوائنٹ آئے ہیں، اب وہ ان پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں
اور وہاں پہ جہاں پہ باقیوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر نہیں ہے، تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو جان بوجھ کر ہدایت کا راستہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیے یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے نا کہ بس اب یعنی پہلے آ گئی یہ بات تو بات ختم ہو گئی۔ اب اگر اس میں یہ پوائنٹ نہیں آیا تو آپ باقی قرآن پاک کو بھی پڑھو نا، آپ حدیث کو پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیے کیا اس طرح نا کہ آپ یہ دیکھیں اپنے دور کے جتنے بھی نبی ہیں نا ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے یہودی تھے نا، وہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے اور وہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، تو ان کی نجات ہو جائے گی، ظاہر ہے، کیونکہ ہر وہ کام کر رہے تھے جو اللہ کو حکم تھا، کیونکہ وہ نبی کو مان رہے تھے تو نبی کی ساری باتوں پر بھی ظاہر ہے وہ عمل کر رہے تھے۔ لیکن اب جو حضرت موسیٰ کو مان رہے تھے اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو تھے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے نا ان پر ایمان لانا جو ہے نا وہ کافی تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی بعثت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی باقی انبیاء کی طرح، باقی رسولوں کی طرح ایمان لانا، سمجھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہ لانا تو نہ لانے والا تو سمجھے ہے ہی کافر نا۔ تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا جو ہے ایک اچھے اور سچے مومن کی نشانی ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی گروہ میں شامل ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ نجات جو ہے وہ کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہوتی۔ نجات کی تو بنیاد بنتی ہے ایمان، جو ہے نا ایمان کی بیس ہوتی ہے نجات، ایک صالح عمل بیس بنتا ہے ایک نجات کے لیے۔ اپنے اپنے دور میں جو جو رسول آتے ہیں ان پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا کہ اگر آپ ایمان لیں رسولوں پر اور آپ عمل جو ہے وہ آپ کا صالح نہیں ہوگا تو بھی آپ نجات نہیں پا سکتے۔ یعنی ہر پوائنٹ کی اپنی امپورٹنس ہے، کسی ایک پوائنٹ کو بھی آپ چھوڑ دو گے نا تو آپ کی آخرت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، اللہ پر ایمان لے آؤ گے، لیکن آپ کے عمل ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے عمل اچھے ہوں گے لیکن آپ سارے رسولوں پر نہیں لاؤ گے ایمان تو بھی فائدہ نہیں، کچھ رسولوں پہ لاؤ گے کچھ کو نہیں لاؤ گے تو بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا، ہدایات دے دیے ہیں کہ ان پہ آپ نے ایمان لے کر آنا ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اب دیکھیں شریعت میں نا کا جو سلسلہ ہے نا احکام شریعت کا وہ سورہ بقرہ سے ہی نا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ تم پر لازم ہے، یہ چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ تم پر حلال کی گئی ہے، ان پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو بس اس کے بعد پوائنٹ ہی کوئی نہیں رہتا کہ فالتو کے انسان بحث کرے یا لوگ اندر سے وہ پوائنٹ نکالے جس کے کوئی لاجک ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم صحیح معنوں پہ قرآن پاک کو خود پڑھ کے سمجھ کر تو اس پر عمل کر سکیں اور اپنی آخرت کو اچھی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔